ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 3:9 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ وہ باعث سے برکت ہوگی۔ آمین آمین آمین۔ دعا کریں گے ہم۔ خدا بادشاہ کے بادشاہ، بحر و بر کے خالق، مالک، میں دل و دل کی تمام گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تیرے سارے پیار کے لیے، تیری محبت کے لیے جو تو نے پوری بنی نوع انسان کے ساتھ کیا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں اس گھر میں اتارا، اور تیرے کلام میں لکھا ہے جس گھر میں جاؤ اس کی سلامتی چاہو۔ تو خدا ہم اس گھر کی سلامتی چاہتے ہیں، جتنے بھی تیرے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سب کے لیے دعائے خیر اور برکت کی دعا چاہتا ہوں۔ خدا آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو اور بہت سا پھل خدا لائے۔ تیرا شکر کرتا ہوں، تیرا کلام جو زندگی بخشتا ہے اور زندگی کی راہیں دکھاتا ہے ہم کو، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے۔ اپنی بندی کو اپنے جلال کے لیے خوب استعمال کرنا، یسوع کے نام سے آمین۔ سو ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਉਸ ਅਕਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯਸਾਇਆ 46:11 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਦੌੜ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 9 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੋ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਇਸ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। سو خدا دی خادمہ نو دعوت دی۔ مسیح یسوع کے بابرکت ابدی اور جلالی نام میں آپ تمام ویورز کی سلامتی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ کلام سے پہلے جو ہے ہم پرستش کا ایک گیت گائیں پاسٹر لارنس کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم جو ہے خداوند کا تخت لگائیں اور پھر ہم جو ہے کلام کا بیج جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے والے بن سکیں، اور جن جن لوگوں تک یہ کلام پہنچے وہ لوگ برکت پائیں۔ جی پاسٹر لارنس صاحب آپ گیت گائیں۔ جلال 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 تیرا ہے جلال، جلال 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 تیرا ہے جلال، خداوند تیری ثنا ہو، خداوند تو لے جلال، خداوند تیری ثنا ہو، خداوند تو لے جلال، شہنشاہ مسیحا، شہنشاہ مسیحا، حاتم الکمال، جلال 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 تیرا ہے جلال، جلال 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 تیرا ہے جلال، تیرا ہے جلال، تیرا ہے جلال، تیرا ہے جلال، تیرا جلال، تیرا جلال۔ ہاللویا، خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہو۔ میرے عزیزو،
भाई ने जैसे ही हम इनके घर में आए आज, तो इन्होंने मुझे दावत दी कि आज हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो कुछ सीखें। तो खुदावंद ने मेरे दिल में जो है एक बात को डाला कि हम खुदा के कलाम में से जो है वो दुआ के ताल्लुक से जो है वो सीखें कि दुआ जो है करना वो कितना इम्पोर्टेंट है, और दुआ के बगैर इंसान की ज़िंदगी जो है वो कुछ भी नहीं है। दुआ मेरे नज़दीक यूं ही है जिस तरीके से जो है सांसें जो हैं वो चलती हैं, एक ईमानदार के लिए दुआ इसी तरीके से अहमियत रखती है। और अगर हम जो है हमारा हार्ट बंद हो जाए तो हम जो है वो डेथ कर जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है। इसी तरह अगर ईमानदार जो है वो दुआ करना छोड़ दे तो वो रूहानी तौर पे जो है वो मुर्दा सा हो जाता है। यूं तो बहुत सारे हवाला जात हैं बाइबल मुकद्दस में दुआ के ताल्लुक से, लेकिन एक हवाला याकूब का आम खत और उसका जो है 5वां बाब और उसकी जो है 14वीं आयत में से मैं कलाम पाक में से तलावत करूँगी। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जी, पहला नंबर ये है कि अगर कोई बीमार होता है तो कलीसिया के बुजुर्ग जो है वो आए और उसे तेल मल कर जो है वो दुआ करें उसके लिए। और अगला 15वीं आयत में लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफ़ी हो जाएगी। यहाँ तक कि दुआ के वसीला से जो है वो गुनाहों की माफ़ी जो है वो भी हो जाती है। और ये एक बड़ी खूबसूरत मेरे ख्याल में हमारे लिए एक वादा है कलाम के अंदर कि जब हम दुआ करते हैं, और अगर किसी ने कोई रास्तबाज जो है कलाम में आगे जो आयत है उसमें लिखा है कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम में लिखा है जी, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि अगर किसी ने गुनाह भी कोई किया है तो उसका गुनाह भी जो है वो माफ़ हो सकता है। तो दुआ जो है इसमें मैंने जो देखा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं वो किसी ना किसी तौर पे जो है वो खुदा से दुआ करते हैं। कोई अल्लाह ताला कह के दुआ करता है, कोई भगवान कह के जो है वो दुआ करता है। तो इंसान जो है वो चाहता है कि वो किसी के आगे अपनी फरियाद रखे, अपनी रिक्वेस्ट जो है वो रखे, ताकि जो है वो किसी से अपने अपने दिल का हाल जो है वो बयान कर सके, क्योंकि दुआ का मतलब ही ये है कम्युनिकेट करना, किसी से जो है वो राब्ता करना और अपने दिल की बात जो है वो करना। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग जो है वो दुआ से जो है वो गाफिल हो रहे हैं, दुआ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, सुस्ती कर जाते हैं दुआ में और गफलत कर जाते हैं। और कलाम में लिखा है दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो यही वजह है कि आज इंसान तरह तरह की आजमाइशों में जो है वो पड़ा हुआ है, और ना दुआ करने की वजह से जब हम दुआ नहीं करते तो जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया कि जैसे हार्ट अगर दिल काम करना छोड़ जाए तो इंसान की डेथ वाक़या हो जाती है, इसी तरह अगर इंसान जो है वो दुआ करना छोड़ दे तो रूहानी तौर पे वो डेड हो जाता है। तो जब रूहानी तौर पे कोई शख्स डेड हो जाता है तो फिर जो है उसका राब्ता खुदा से टूट जाता है और वो दुनिया की हवस में, लालच में जो है वो चला जाता है। तो फिर क्या होता है जब इंसान दुआ से गाफिल हो जाता है, खुदा से दूर हो जाता है, रूहानी तौर पे डेड हो जाता है, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं? फिर इंसान जो है गुनाह जिंदगियों में जो है वो जन्म ले लेता है और इंसान को तारीकी जो है वो क्या करती है, छुपा लेती है। इंसान गुनाह में चला जाता है, जबकि हमने पाकलाम में जो है याकूब के आम खत में ये पढ़ा कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो तो वो भी माफ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जब गुनाह ज़िंदगी में जो है जन्म ले लेता है, जब हम दुआ नहीं करते, हम डेड हो जाते हैं रूहानी तौर पे, तो गुनाह ज़िंदगी में जन्म लेता है और तारीकी हमें क्या करती है, छिपा लेती है। सो मेरे अजीज़ों, इस बात का जानना बड़ा ज़रूरी है
کہ دعا جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو دعا کا مطلب جو ہے وہ ہے کمیونیکیٹ کرنا. جیسا کہ میں نے بتایا, کسی سے بات چیت کرنا, کسی سے جو ہے اپنے دل کی راز کی بات جو ہے وہ کرنا. تو یا پھر ہم اپنے دل کی خواہش کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ خدا سے کرتے ہیں. یا پھر اپنے جس طریقے سے ہم دنیاوی باپ سے جو ہے جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اپنے ماں یا باپ سے جا کے گفتگو کرتے ہیں کہ ماما مجھے یہ پرابلم ہے, پاپا مجھے یہ پرابلم ہے. تو یہی اسی طرح جو ہمارا روحانی باپ ہے, ہم اپنے دل کے بات یا راز کی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم شاید اپنے جسمانی ماں باپ سے کوئی بات چھپا لیں, لیکن ہم اپنے روحانی باپ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے. سو اس کا تھوڑا سا اگر ہم جو ہے ہسٹری دیکھیں تو عہد عتیق میں 232 مرتبہ جو ہے یہ لفظ دعا کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, اور عہد جدید میں 140 مرتبہ لفظ دعا کا استعمال ہوا ہے. تو 372 یعنی 372 ٹائم جو ہے وہ لفظ بائبل دعا کا جو ہے وہ بائبل میں استعمال ہوا ہے, دونوں عہود کے اندر, یعنی عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی. سو لفظ دعا جو ہے 3 الفاظ کے اوپر مبنی ہے, یعنی دال, عین اور الف. تو دال کا مطلب ہے پورے دل سے, عین کا مطلب ہے پوری عقل سے, اور الف کا مطلب ہے پورے ایمان سے. یہ عربک ورڈ ہے, دس از این عربک ورڈ. سو عربی کا لفظ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا مطلب جو ہے کرائی آؤٹ. اگر ہم اس کا لفظی مطلب لیں تو کال آؤٹ, یا پھر جو ہے اور سمن یعنی طلب کرنا کسی چیز کو, مدد مانگنا. لفظی مطلب جو ہے اس کا دعا کا دال, عین اور الف, یعنی پورے دل سے, پوری عقل سے اور پورے ایمان سے. اگر ہم پورے دل سے, پوری عقل سے اور پورے ایمان سے دعا مانگتے ہیں تو پھر جو کلام کا وعدہ ہے, راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور بیمار جو ہے وہ بچ جاتے ہیں, یہاں تک کہ مردے جو ہیں وہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں پورے دل سے جب ہم دعا کرتے ہیں, پوری عقل سے جو ہے دعا کرتے ہیں, پورے ایمان سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اپنے معجزات کو جو ہے وہ جاری و ساری کرتا ہے. اگر ہم اس کی ایٹمالوجی کو دیکھیں تو انگریزی کا لفظ جو پریئر ہے یہ لاطینی زبان کے پریکیریا سے اخذ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, پریئر جو ہے لیٹن لینگویج جو ہے اس کا جو لفظ پریکیریا ہے اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے, یعنی لیا گیا, جس کا مطلب ہے پیٹیشن. ٹھیک ہے جی, پیٹیشن یا obtained by entreaty, یعنی کوئی معاہدہ جو ہے وہ کرنا. لاطینی زبان کا جو لفظ پریری ہے وہ اولڈ فرینچ میں جو ہے پریری جو ہے وہ کہلاتا تھا, اور اس کا جو اوریجن ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یعنی گریک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پروفیسی, یعنی کہ اوریجن یا کولیکٹ. اوکے جی, اور اگر ہم سیپٹویجنٹ ترجمہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی جو ہے اس کا مطلب ہمیں جو ہے وہ کولیکٹ ملتا ہے. سو دعا جو ہے وہ اس کا یہ تھوڑا سا ہسٹری تھی, پس منظر تھا, یا اس کا مطلب جو ہے وہ ڈیفرنٹ لینگویجز کے اندر تھا. لیکن ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ دعا کے جو ہے اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں, دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جی دعا جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فریش کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا رابطہ خدا سے مضبوط ہو جاتا ہے, اور دعا میں جو ہے وہ قوت پائی جاتی ہے. روحانی رابطہ جو ہے وہ اپنے باپ سے جو ہے وہ ہوتا ہے, اور ہم دل کی بات جو ہے وہ کسی تک پہنچا سکتے ہیں. وہ بات جو ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے وہ بات ہم خداوند تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. پھر دعا جو ہے آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ یرو کی دیوار جو ہے اس کے ارد گرد دعا کے ساتھ جو ہے وہ 7 چکر لگائے گئے, نرسنگے پھونکے گئے, تو یرو کی مضبوط دیوار وہ بھی ٹوٹ گئی. خدا آج بھی وہ قدرت رکھتا ہے ہمارے گھرانوں کے اندر جو بند دروازے ہیں, جو ایسی قوتیں کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں, اسٹیگننٹ ہو چکے ہیں, وہ سارے بند دروازے کھل سکتے ہیں, بندھن ٹوٹ سکتے ہیں.
اور پھر ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم شخصی طور پر بھی بحال ہو جاتے ہیں. ہمارا چہرہ جو ہے وہ پر رونق ہو جاتا ہے. ہمارا جو ریلیشن شپ ہے خداوند سے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. پھر ہم اگر دعا کرتے ہیں ایز خادم ہوتے ہوئے تو ہماری کانگریگیشن جو ہوتی ہے، نہ صرف ہم خود بحال ہوتے ہیں، ہماری جو کانگریگیشن ہے، ہماری جو کلیسیا ہے وہ بھی بیدار ہو جاتی ہے، وہ بھی بحال ہو جاتی ہے. دعا کے بڑے فائدے ہیں. اگر ہم جو ہے دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر یعنی پریشانی کوئی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے تو کلام میں لکھا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی دعا کے باعث جو ہے وہ بچ جائے گا. اور اگر یہاں تک کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور راست باز جو ہیں ان کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم جو ہے متی 26 باب اس کی 41 آیت دیکھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ مصیبت میں نہ پڑو. اور یعقوب 5واں باب اور اس کی 13 سے 16 آیت ہم نے پڑھی ہے. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہم پیدائش 21 باب اور 14ویں آیت سے مطالعہ کریں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے ہاجرہ ایک سپلیکیشن کرتے ہوئے نظر آتی ہے. یعنی وہ چیز جو اس کے پاس نہیں ہے وہ مانگ رہی ہے. یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کو پیاس لگی ہے اور وہاں ارد گرد کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو ہاجرہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے خداوند اس کے لیے پانی مہیا کر، کیونکہ وہ اس وقت پیاسا ہے. اور خدا وہاں پہ جو ہے وہ چشموں کو جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. آج ہماری زندگیوں میں بھی دعا کے وسیلہ سے جو ہے وہ ندیاں جاری ہو جائیں گی، وہ چشمے جاری ہو جائیں گے اور پانی کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گے اگر ہم جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ دعا کریں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اسی طرح اگر ہم پہلا ساموئیل اس کا پہلا باب اور 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ حنا جو ہے وہ دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جیسے ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی دعا کی ہے، اسی طرح حنا جو ہے وہ دعا کر رہی ہے کہ خداوند میں بے اولاد ہوں، میری سوتن جو ہے وہ میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتی ہے، وہ مجھے چڑھاتی ہے، وہ میرا مذاق اڑاتی ہے. خداوند میرے اس بھانج پن کو تو دور کر. وہ اتنی زیادہ دعا میں مگن ہو چکی ہے، اتنی مگن ہو چکی ہے کہ ایلی کائن جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت نشہ کے اندر، اس سے پتہ ہی نہیں کہ ارد گرد جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن خداوند جو ہے جب ہم اس کے ساتھ اس طریقے سے جڑ جاتے ہیں کہ پورے دل سے، پوری عقل سے اور پورے ایمان سے جو ہے دعا کرتے ہیں تو ہم جو ہے حنا کی طرح، اگر کوئی بھانج ہے آج، اگر کوئی میری بھانج بہن ہے تو اس کلام کے وسیلہ سے وہ ایمان کے اندر مضبوط ہو جائے کہ اس کا بھانج پن بھی آج جو ہے وہ جاتا رہے گا. وہ بھانج آج کے بعد نہیں رہے گی، کیونکہ حنا جو ہے جب اس نے پورے دل سے دعا کی ہے، پوری عقل پورے ایمان سے دعا کی ہے تو اس کا بھانج پن ختم ہو گیا ہے. اور کلام پاک میں لکھا ہے اس کا چہرہ پھر اداس نہ ہوا. آج اس کلام کے وسیلہ سے وہ بہنیں جو جن کے چہرے اداس ہیں، اگر وہ جو ہے حنا کی طرح دعا کریں گی تو ان